अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत तब्दील हो गई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हुए और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुए। ज़ाहिर है ये एक सियासी तब्दीली है और ये सियासी तब्दीली जो है कितनी इस्तेहकाम पज़ीर होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि शायद इस तब्दीली के आ जाने से कुछ मामलात जो हैं उनमें ठहराव आ जाए और सूरत हाल जो है उसके अंदर कुछ तवाज़ुन जो है वो बर्पा हो जाए। लेकिन देखना ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जब हुकूमत गई तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो क्या थी, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर सियासी इस्तेहकाम जो है वो वाबस्ता है मुआशी इस्तेहकाम से, और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम है तो उसके असरात जो हैं वो मनफी तौर पर मुआशी इस्तेहकाम पर पड़ते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का इकट्ठा हो जाने के नतीजे में वजूद में आई हुई एक हुकूमत है। ये कितनी मुस्तहकम होगी और क्या साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ों पर ही रहेंगे या पार्लियामेंट के अंदर अपनी पार्टी के अरकान को भेजेंगे कि वो किरदार अदा करें, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अभी वो शायद ये चाह रहे हैं कि वो सड़कों पर जाएं, एक दबाव क्रिएट करें और मुल्क को जल्दी इलेक्शन की तरफ ले जाएं। लेकिन आज ही फिंच की एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये बात कही गई है कि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के हवाले से जो है वो दबाव होगा। पाकिस्तान जो है उसने 20 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है जून एंड तक, और ये बात कही जा रही है कि 7 अरब डॉलर के चीन और सऊदी अरब के जो कर्ज़े हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे। ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है कि पाकिस्तान का जारी खातों का खसारा जो है वो 18.5 अरब डॉलर होने की तवक्को है और ये तकरीबन 5% होगा। इस बात की तवक्को की जा रही थी कि ये 4% के लगभग होगा, लेकिन मामलात जो हैं वो इससे आगे बढ़े हैं। IMF का प्रोग्राम जो है वो भी ज़ाहिर है इस वक्त तातुल का शिकार है, और जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत जो नई हुकूमत आई है, कुछ रिलीफ के इक़दामात का ऐलान भी किया गया है, लेकिन जो सोचा जा रहा है ज़ाहिर है उसकी राह में IMF के साथ मुआहिदा जो है एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होगा। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज मुआशी माहिरीन की एक इजलास भी किया और ज़ाहिर है वो मीटिंग्स अभी जारी भी हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से गौर व होश किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि वो क्या हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा सकते हैं जिसके नतीजे में मईशत का जो पहिया है उसको ज़रा तवानाई की तरफ टाला जा सके, और अगर आवाम के लिए भी कोई सहूलत का पहलू निकलता है तो वो निकल सके। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बिजली की कीमतें, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की दरामदात में इजाफा हो रहा है, और ये बात कही जा रही है कि इस साल 50 अरब डॉलर का जो है वो दरामदात होने जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो 30 से 32 अरब डॉलर होने की जो है वो उम्मीद की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ज़ाहिर है कि एक दबाव तो क्रिएट हुआ है, और फिर 2.5% जो स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफ़ा किया अब 12.5% पर पहुंच चुका है, और उसके असरात जो हैं ज़ाहिर है सनत पर तो आएंगे। अफरात ज़र की जो बात की जा रही है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, उसका 13 से 14% के दरमियान ये बात कही जाती है। लेकिन अगर आप महंगाई की सूरत हाल देखें तो इस में भी ज़रा एक इबहाम पाया जाता है कि ये किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक नहीं है। क्या छोड़ कर गए, क्या नवाज शरीफ को मिला और आइंदा के लिए क्या ऑप्शन है, इस सूरत हाल पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका जो मवाजना है और उनका जो बात है वो ना सिर्फ ये कि मुदल्लल होती है बल्कि हकीकत होती है। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर बहुत तहकीक की है और वो पाकिस्तान की मईशत को चलाते भी रहे हैं और आज भी पाकिस्तान की मईशत पर सबसे ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। मेरे आज के मेहमान साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब।
پاشا صاحب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کیا ہے. آپ سے مختلف اوقات میں گزشتہ 3.5 برسوں میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر بہت بات ہوتی رہی ہے. پہلے تو ذرا ایک یہ ریویو دیجئے کہ جب عمران خان کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کہاں کھڑی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب 2017-18 کا سال مکمل ہوا تو اس کے بعد میں کچھ عرصے میں الیکشنز ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت میں آئی. جو 2017-18 کا سال تھا اس میں شرح نمو تو ماشاءاللہ اچھی تھی اور تقریباً 5.5 سے 6%. مگر ساتھ ساتھ کچھ ایک دو چیزیں ایسی تھیں جو کہ پریشان کن بن چکی تھی. اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تقریباً 19 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا جو کہ تاریخ کا سب سے اونچا لیول تھا. اور ہمارے ریزروز جو تھے وہ بہت حد تک گر چکے تھے اور تقریباً مشکل سے 11 ارب ڈالر کے رینج میں تھے. تو لہٰذا اگرچہ شرح نمو اچھی رہی مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے جو پالیسیز اختیار کی خاص طور پہ روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے کی اس کے نتیجے میں پورے 5 سال میں ہمارے برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. البتہ فائدہ یہی ہوا کہ آپ نے جب روپے کی قدر مستحکم رکھی تو اس سے افراط زر کم ہوا. مگر آنے والی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا کہ یہ تجارتی خسارہ جو ریکارڈ لیول پہ پہنچ چکا ہے اور ریزروز گر چکے ہیں تو سب سے پہلے ان کا رجحان اس بات پہ ہونا پڑا کہ اس کو تیزی سے کم کیا جائے اور اس کے نتیجے میں روپے کی قدر میں بہت تیزی سے گراوٹ آئی اور ساتھ ساتھ زر سود کو بھی بڑھایا گیا. تو جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تھی تو جو تصویر تھی وہ ملتی جلتی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج ہم وہیں 2018 والی سچویشن کے اوپر کھڑے ہیں اور آج بھی ہمارا خسارہ جو ہے تجارتی خسارہ وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. آپ کو اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے اس وقت معیشت کے حوالے سے کیا بنیادی چیلنجز ہیں؟ سب سے اہم چیلنج اور وہ یہی ہے جو انہوں نے جانے کے وقت چھوڑا تھا اور وہ یہ کہ تجارتی خسارہ خاص طور پہ قیمتوں میں باہر جو اتنی تیزی سے اضافہ ہوا رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد. اب آپ دیکھیے کہ تیل کی قیمت $100 تک پہنچی ہوئی ہے تو خسارہ اس سال جو ہے وہ اسی لیول پر ہونے کا خطرہ موجود ہے 18 سے 19 ارب ڈالر. اور ساتھ ساتھ فرق یہ ہے کہ اس وقت روپے کی قدر میں کمی آئی ہے. البتہ پچھلے 2 دن میں بہتری آئی, کچھ 8 روپے کا اضافہ ہوا روپے کی قدر میں فی ڈالر, مگر روپے کی قدر گرتی رہی ہے. اور اس وقت افراط زر کی رفتار جو ہے وہ آفیشلی 13% ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سے کچھ زیادہ ہے. سب سے بڑا جو چیلنج یا پریشانی کی وجہ ہے ہمارے نئے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ پھر بہت بڑھ گیا ہے اور دوسری طرف پھر آپ کے جو ریزروز ہیں وہ صرف تقریباً 11 ارب ڈالر تک نیچے پھر سے آ چکی ہیں. تو اگر اس کو سنبھالا نہیں گیا تو روپے کی قدر میں تیزی سے اور گراوٹ آ سکتی ہے, افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جو خیال تھا کہ نئی حکومت کی وجہ سے حالات مستحکم ہوں گے وہ نہیں ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک کے پاس ذخائر رہ گئے ہیں
یہ وہی کیفیت ہے جو ایگزیکٹلی 2018 میں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب معیشت کو بہتر کر کر نہیں گئے بلکہ اسی سطح پر چھوڑ گئے جو ان کو ترکے میں ملی تھی. لیکن اب یہ فرمائیے کہ یہ جو تجارتی خسارہ ہے اس کا عمران خان کی حکومت نے اپنا ایک ویل انوینٹ کیا تھا ٹھیک کرنے کا. اگر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی کافی حد تک انہیں کامیابی ملی تھی. پہلا سال جو خسارہ تھا وہ کم ہو کر 19 ارب ڈالر سے کم ہو کر 12 ارب ڈالر پہ آیا تھا، اور اس کے اگلے سال کووڈ کے شروع ہونے کے وقت وہ گر کے 4 ارب ڈالر پہ صرف رہ گیا تھا. اور اللہ کے فضل سے آخری سال زبردست ایک پوزیشن تھی ہماری کہ ہمارا خسارہ 2 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گیا تھا. یہ جو خرابی آئی ہے یہ پالیسیز کی نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کموڈٹی کی جو قیمتیں ہیں وہ جب ورلڈ اکانومی جو ہے وہ کووڈ سے ریکور کرنا شروع ہوئی تو قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا تھا جون کے مہینے سے 2021 سے، اور اس کی رفتار میں تیزی اس وقت اور آئی جب جنگ شروع ہوئی رشیا اور یوکرین کی. تو یہ کہنا کہ پالیسیز نامناسب تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پراپر سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کافی کامیابی حاصل کی تھی حکومت نے جو پچھلی تھی، مگر آخری سال قیمتیں کے اضافے کی وجہ سے خسارہ پھر سے بہت بڑھ گیا. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب صورتحال یہ ہے اور فنچ کی رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کموڈٹیز کی جو قیمتیں ہیں یہ شاید اگلے سال تک یہ صورتحال جو ہے وہ رہے، اور یہ جو ہمیں آئل کرائسس ہے اور اس کے نتیجے میں قیمتوں کی بڑھوتی ہے اس کا بھی اگلے سال تک کا اندیا دیا جا رہا ہے. گو کہ پیٹرولیم جو ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں $97 فی بیرل پہ تو آیا ہے. لیکن تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت کے پاس پھر آپشنز کیا ہیں کہ وہ اپنے تجارتی خسارے کو جو ہے وہ کم کریں، کیونکہ یہ تو ایک ایسی دیمک ہے کہ جو بہت تباہی کرتی ہے. یہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ حکومت کا جو ٹائم ہورائزن ہے وہ کیا ہے. اگر حکومت جلد سے جلد الیکشن کروانا چاہتی ہے تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایسے سخت اقدامات نہ لیے جائیں جس سے افراط زر میں اور اضافہ ہو اور پوزیشن الیکشن سے پہلے کچھ خراب اور ہو جائے. البتہ اگر حکومت کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم تقریباً 1 سال تک رہیں گے تو پھر انہیں مناسب اقدامات لینے پڑیں گے. تو یہ اس پہ منحصر ہے کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے کہ الیکشن کس تیزی سے وہ کروانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ وہ آئے ہیں 1.5 سال ابھی رہتا ہے اور دکھائی یہی دیتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، تو چونکہ آگے بجٹ کا بھی معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپشنز کیا ہیں، کیونکہ پھر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپشنز نہیں لیے جاتے جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوئے تھے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی جو ہے وہ اگر تعطل کا شکار رہتا ہے تو اس کا فال بیک کیا ہوگا؟ اگر نئی حکومت کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم 3 سے 4 مہینے میں الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو بجٹ جو جون کے آغاز میں آتا ہے
وہ ایک جسے کہتے ہیں تقریباً ہلکا سا بجٹ ہوگا. اس میں سخت اقدامات نہیں لیے جائیں گے. البتہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے نئے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی ہی تقریر میں کچھ ریلیف اناؤنس کر دیے، جبکہ سب کو اندازہ ہے کہ اس سال کا بجٹ کا خسارہ ریکارڈ لیول پر پہنچے گا، اس کا انہوں نے خود ذکر کیا ہے. تو یہ سیاسی معاملات جو ہیں ان کا جو رول ہے وہ اس وقت ڈومینیٹ کرے گا. البتہ اگر یہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہمیں ریفارم کرنے ہیں، ہم 1 سال کم از کم رہیں گے اور مشکلات ہوں گی، لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے بوجھ برداشت کرنا پڑے گا اور سال کے اینڈ تک حالات بہتر ہوں گے، تو پھر وہ ریفارم کی طرف جا سکتے ہیں. اور وہ ریفارم جو ہوں گے وہ مختلف ریفارمز ہوں گے، اور سب سے زیادہ اس میں پرائیورٹی اس بات پہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے درآمدات کو کم کیا جائے اور تجارتی خسارہ کو کم کیا جائے. دوسری طرف آپ کا بجٹ کا جو خسارہ ہے اس کو مناسب ٹیکس ریفارمز کر کے ریونیوز میں اور اضافہ کیا جائے اور خرچوں میں جس حد تک ہو سکے کمی لایا جائے. مگر یہ سارا میں پھر سے کہوں گا اس بات پہ منحصر ہے کہ ان کا ٹائم ہورائزن کیا ہے الیکشنز کے معاملے میں. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ ظاہر ہے وسائل کی کیا صورتحال ہوگی، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو گروتھ ہے وہ اس سال جو توقع کی جا رہی ہے، وہ یہ بات کہی گئی کہ ہم 5% کے حساب سے گرو کریں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درآمدات کا جو عنصر ہے یہ پاکستان کے اندر جو معاشی ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ اس کے نتیجے میں ہے، یا یہ کہ یہ اشرفیہ نے اپنے لیے باہر سے جو مختلف انواع و اقسام کی چیزوں کی درآمدات کی ہیں اس کا ایک ایڈڈ معاملہ ہے، یا یہ کہ بیسک کرکس جو ہے وہ ہماری پیٹرولیم درآمدات کے حوالے سے ہے؟ اس میں مختلف وجوہات ہیں اور کچھ آپ نے خود کہے ہیں. سب سے پہلے تو جو سب سے زیادہ اضافہ ہے ہمارے امپورٹ کے بل میں وہ آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹس اور کروڈ آئل کے اضافہ ہے. تقریباً اس سال اندازہ یہ ہے کہ صرف یہ پیٹرولیم امپورٹس $20 ارب تک پہنچ جائیں گے، اور یہ تقریباً 50 سے 60% اضافہ ہوگا پچھلے سال کے لیول پر. دوسری طرف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر طبقہ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ چونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور روپے کے قدر میں کمی آتی رہی ہے کچھ دن تک پہلے، تو کیوں نہ ہم چیزیں جو ہیں امپورٹ پہلے ہی کر لیں. اور اس کا اشارہ آپ کو اس لحاظ سے ملتا ہے کہ گاڑیوں کے امپورٹ میں بے تحاشا اضافہ ہے، جبکہ قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہے. مگر لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی خریدنے ورنہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یہ اور قیمتی ہو جائے. تیسری طرف جو امپورٹ میں اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے اور جو ہمارا زرعی شعبہ ہے ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سپلائی میں دقت آ گئی. اب پچھلے کچھ مہینے آپ نے دیکھا کہ گیس کی کمی کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں بہت سے صنعتیں ایسی ہیں جو فیبروری کے مہینے میں ان میں منفی پروڈکشن کا لیول رہا ہے. دوسری طرف ہوا یہ ہے کہ چونکہ فرٹیلائزر کی اویلیبلٹی اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا تو ربی کی فصل جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو گندم کی فصل ہے وہ اتنی کم ہوگی کہ ہمیں تقریباً 50 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے پڑیں گے، جبکہ اس وقت دنیا میں شارٹیج ہے. رشیا اور یوکرین سب سے بڑے ایکسپورٹرز تھے اور ہمیں شاید 2 سے زیادہ گنا قیمت دینا پڑے گندم کی امپورٹ میں. تو مختلف وجوہات ہیں. اب ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سال اگر ترقی اور شرح نمو جو ہے وہ 3.5 سے 4% رہتا ہے
تو یہ ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے نیگیٹو فیکٹرز کو یہ شاید مناسب ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کیا کبھی یہ کوئی اسٹڈی ہوئی ہے کہ ہم یہ جو گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے قرض کی ادائیگی ہے اس میں کتنے ڈالرز جو ہیں ہم گاڑیوں کی امپورٹ میں جاپان کو واپس بھیجتے ہیں؟ مجھے تو بعض دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیے، سب سے زیادہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اوپیک کے ملکوں کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ $20 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں تیل کی، جو ہمیں کرنا ہے اس لیے کہ وہ بہت ضروری ہے. گاڑیوں کی البتہ اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ سارا امپورٹ لے لیں ٹرانسپورٹ اکوپمنٹ کا تو یہ $5 سے $7 ارب تک پہنچتا ہے. یقیناً اگر آپ کا تجارتی خسارہ $18 سے $19 ارب ہے تو یہ تقریباً 1/3 حصہ بن جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ملک مشکلات میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ لگژری اور نان اسینشل آئٹمز کی امپورٹ کم کی جائے، جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہے. آپ کا جو ایک قریب ملک جو ہے آپ کے ساتھ ساؤتھ ایشیا میں ہے، سری لنکا پچھلے 2 سال سے گاڑیوں کی امپورٹ پر امپورٹ کوٹا سخت لگایا ہوا ہے. شاید وقت آ جائے کہ ہمیں بھی یہی کرنا پڑے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کتنی دیر رہتی ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں ظاہرہ بجٹ کا ٹائم آیا ہوا ہے جب آپ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ کرنے جا رہے ہیں. اس خسارے کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے فائنینس کرنا ہے. آپ کا ظاہر ہے کہ آپ نے قرض بھی دینا ہے، سود بھی دینا ہے، ڈیفنس کے اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، رننگ ایکسپینڈیچر ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا بجٹ، چاہے وہ حکومت 4 ماہ کی ہے، 6 ماہ کی ہے یا جو بھی ہے، یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ جس میں وسائل کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک ہو اور آپ ایک ایسا بجٹ دے دیں کہ جو مطلب بجٹ کے نام پہ ہی بجٹ ہو اور اس کے اندر کوئی آگے کے راستے کا تعین نہ کیا گیا ہو؟ میری رائے یہ تھی کہ ہمارے جو نئے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت مناسب تقریر کی اور ایک کوشش یہ کی کہ ملک میں یونٹی آئے اور ایک کنسنسس بیسڈ حکومتیں ہوں. یہ بہت اچھا تھا. مگر جب وہ ریلیف اناؤنس کر رہے تھے، اور ریلیف کا جو تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے مختلف ریلیفز اناؤنس کیے، جس میں سب سے اہم 10% پینشن میں اضافہ اور آپ کے پروکیورمنٹ پرائس آٹے کی اس پہ سبسڈی یہ حکومت دینا چاہتی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ منیمم ویج کو 25,000 پہ لے جائے اور جو بھی ورکرز کی تنخواہ 1 لاکھ سے کم ہو انہیں 10% اضافہ کیا جائے ان کی آمدنی میں. یقیناً پریشر پڑے گا حکومت پر کہ وہ یہ پالیسی جو ہے 1 لاکھ روپے والی 10% بڑھانے کی وہ اپنے ورکرز کو بھی تو دینا پڑے گا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جو ریلیف پیکج میں اگر یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے تو سال بھر کا جو نسخہ ہے خرچوں کا ان 3 چیزوں میں، سبسڈی آن آٹا، پیٹرول پروکیورمنٹ پر، دوسری طرف آپ نے 10% پینشن پہ دیا جس کو پروونسز کو بھی دینا پڑے گا، ان پہ بھی پریشر پڑے گا، اور تیسری ہو سکتا ہے کہ 10% امپلائیز کو دینا پڑے جن کی آمدنی 1 لاکھ سے کم ہو. یہ نسخہ جو ہمارے نئے پرائم منسٹر صاحب نے پیش کیا ہے ریلیف کے طور پر 200 ارب کا ہے. مناسب یہ ہوتا کہ وہ ساتھ ساتھ کم از کم ایک ڈائریکشن اور ایک پالیسی کا سٹیٹمنٹ دے دیتے
کہ ہم اپنی ٹیکسیشن کے نظام میں کس طرح کی تبدیلی لا رہے ہیں تاکہ ہم جو ریلیف دیں گے وہ سسٹینیبل ہو اور اس کے نتیجے میں بجٹ کا خسارہ نہ بڑھے. مگر یہ نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ رجحان اس وقت زیادہ الیکشنز کی طرف ہے اور کچھ وقت کے لیے آپ شاید یہ بھی دیکھیں کہ بجٹ کا خسارہ بڑھ بھی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو $20 ارب کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے اس میں سے $7 ارب جو ہے وہ چین اور سعودی عرب کا رول اوور ہو جائے گا، شاید کچھ مزید بھی مل جائے. پلان ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کا کہ وہ سعودی عرب جائیں اور چین جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور ہمیں کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آئے گی؟ دراصل بات یہ ہے کہ 20 ارب کو جو اندازہ دیا گیا ہے ڈالر کا فچ کا وہ ذرا زیادہ ہے. اندازہ یہ ہے کہ اس وقت جو سال کے آخری 4 مہینے ہیں بجٹ، یہ سال کے مارچ سے لے کر جون تک، فیبروری کے اینڈ کے بعد سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں مارچ، اپریل، مئی، جون 4 مہینے کے لیے فائنینسنگ کی ضرورت ہے. ہم نے جو ڈیٹیل کیلکولیشنز کیے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ حکومت کو آخری 4 مہینے میں جو بھی حکومت ہو $15 ارب کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فیبروری کے مہینے کے بعد سے مارچ کے مہینے میں بے تحاشا کمی آئی ریزروز میں، $16 ارب سے گر کر تقریباً $11 ارب پہ آ گئے ایک مہینے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہمیں کمرشل بینکوں کو دینا تھا پیسہ چائنیز. دوسرا یہ جو ریکوڈک کا تھا $900 ملین کا پیمنٹ وہ بھی دینا پڑا. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو تقریباً آخری 4 مہینے میں $15 ارب کی ضرورت ہے اور اس وقت آپ کے ریزروز 11 پہ گر چکے ہیں. ہوگا یہ کہ کوشش یہ کی جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے کہ جس طرح پچھلی حکومت نے $21 ارب مانگے تھے چائنا سے، وہ تو بہت ہی بڑا اماؤنٹ تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت جس کا ایک طرح سے جو رشتہ ہے چائنا کے ساتھ وہ بہت ہی اچھا اسٹرانگ تھا، ہو سکتا ہے انہیں کافی بڑا اماؤنٹ ملے اور وہ اس کو اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کریں اور یہ بتائیں کہ ریزروز پھر سے $16-17 ارب پر پہنچ گئے ہیں اور روپے مستحکم ہو، افراط زر میں کمی آئے اور الیکشن کی طرف فوراً آگے چلے جائیں. یہ ایک اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتی. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے میں اس کو ذرا اس سوال کے بعد آتا ہوں کیونکہ وہ شاید انٹر لنک کر جائے گا. یہ فرمائیے کہ یہ جو معاملہ ہے اب IMF کے ساتھ بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، پھر وہ جو ہم نے پیٹرولیم پرائسز منجمد کی ہوئی ہیں اس پہ بھی وہ خاصے خفا ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ٹیکسیشن کرنی ہے 350 سے 400 ارب، اس کے اوپر بھی ان کے بہت تحفظات ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ فی الوقت تعطل کا شکار رہے گا، یا یہ کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اب آ گئی ہے، کیبنٹ ان پلیس ہوتی ہے، جو بھی وزارت خزانہ کو ہیڈ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالا جائے گا؟ یہ پھر سے میں کہوں گا اس بات پہ منحصر ہے کہ ٹائم فریم کیا طے ہوتا ہے الیکشنز کے لیے. اگر الیکشنز 3 سے 4 مہینے میں پروگرام بن جاتا ہے
تو اس کے امکانات بہت ہیں کہ حکومت IMF سے اس پروگرام کے بارے میں کچھ بات نہیں کرے گی، اور یقیناً الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے شاید انہیں ایک نئے IMF پروگرام کی طرف جانا پڑے، اس لیے کہ ہر سال ہمیں 30 سے 35 ارب ڈالر کی ضرورت رہے گی آنے والے سالوں میں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس وقت نیگوسیشنز کرے گی، اگر واقعی حکومت نیگوسیشنز IMF کے ساتھ شروع کرتی ہے جو موجودہ پروگرام ہے اس کے لیے، تو اس کا اشارہ یہ ہوگا کہ حکومت لمبے عرصے کے لیے آئی ہے اور ریفارمز کر کے حالات پہلے کچھ پریشان کن بڑھیں گے اور پھر حالات بہتر ہوں گے، اور جب بہتر ہوں گے 1 سال کے اندر یا تھوڑا سا اس کے لیے لمبا عرصہ، تو اس وقت الیکشن کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت منحصر، پھر سے میں کہوں گا کہ نئی حکومت کا الیکشنز کے بارے میں کیا ٹائم فریم۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ تو ایک پولیٹیکل سوال ہوگا، وہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کیونکہ آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو آئے ہیں، اگر انہوں نے یہ اقدامات کر لیے کہ ہم خڑمس میں سے نکل آئے، ہمیں سپیس مل جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اتنی جلدی تو نہیں جائیں گے اور وہ اپنی پوزیشن مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کا بینیفٹ جو ہے ان کو الیکشن کے اندر ہو۔ یہ تو نہیں کریں گے کہ ایفرٹ خود کر لیں اور فائدہ جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر کے چلے جائیں۔ یہ تو ایک پولیٹیکل سینیریو یا سچویشن ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2.5% شرح سود میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اب اس میں ساری صنعتی اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ شور مچا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رضا باقر صاحب کا فلسفہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے شرح سود میں، اس کے نتیجے میں روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ روپے کی قدر میں بہتری آنے کی وجہ زیادہ سیاسی تبدیل جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو بھی ہے آئین کی جو قدر ہم کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہوا ہے، اور ایک طرح سے جو انسرٹنٹی رہی ہے پچھلے کچھ دنوں وہ ختم ہونے کی وجہ سے روپے مستحکم ہوا ہے۔ مگر آنے والے ہفتوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا روپے کی قدر وہی رہتی ہے کم، یا پھر سے اس میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہمارے ریزروز کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ ریزروز بہت گر چکے ہیں، اب ہمارے ریزروز جو ہیں وہ مشکل سے 2 مہینے کے بھی امپورٹ نہیں فائنینس کر سکتے، تو اس لحاظ سے روپے بہت ولنریبل ہے، اور البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دوست ممالک سے اچھا بڑا اماؤنٹ لے کر آئیں اور اس کے نتیجے میں ریزروز کو بڑھا کر یہ بتائیں کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے ہنگامی بنیادوں پر مزید قرض کی ضرورت ہے، جس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان 3.5 برسوں میں تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض لیا گیا ہے، اور ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر یہ آئے تھے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تقریباً آپ کے جو باہر کا قرضہ ہے وہ ان تقریباً 3.5 سے زیادہ سال میں 35 ارب ڈالر بڑھا ہے۔ یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ حکومت جو تھی پچھلی، ان کو پہلے 3 سال کامیابی ملی ہے، تجارتی خسارہ کم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور البتہ جو مسئلہ تھا کہ جو ری پیمنٹ تھی قرضوں کی، پچھلے قرضوں کی، اس میں بھی اضافہ، نئے قرضوں میں بھی اضافہ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جب مسلم لیگ کا آخری سال تھا تو قرضوں کی واپسی پر 5 ارب ڈالر دینے پڑتے تھے،
آج پوزیشن یہ ہے کہ قرضوں کی واپسی پہ 13 سے 14 ارب ڈالر دینے پڑتے ہیں. تو جو خسارہ بڑا ہے وہ اس لیے بڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں اگر آپ اور لیتے رہیں گے قرضے تو یقیناً آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی باہر سے پیسوں کی وہ بڑھتی جائے گی. اور کب تک آپ کو دوست ممالک آپ کو بیل آؤٹ کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کچھ مہینے پچھلی حکومت نے بھی یہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی کہ مختلف ملکوں سے پیسہ لیں، اور اس میں کچھ حد تک کامیابی ہوئی، مگر سال کے اینڈ میں انہیں پھر IMF کے پاس پہلے سال کے اینڈ میں جانا ہی پڑا، اور بڑے سخت پروگرام میں وہ پھنسے رہے اور بڑے مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اب یہ فرما دیجئے کہ آپ کو کیا دکھتا ہے کہ ہم میڈیم اور لانگ ٹرم میں جو اقتصادی بحران ہے وہ آپ اس کو گہرا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی بہتری کی امید ہے؟ یہ اس کے منحصر ہے کہ ہم ایک مرتبہ ملک کے حیثیت میں ایک چیز طے کر لیں کہ ہمیں جس طرح ہم نے ٹیررزم پر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا کنسنسس سے، اسی طرح کا ایکشن پلان کنسنسس سے بنائیں. اکنامک فرنٹ پر سخت اقدامات لینے پڑیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو بے شمار مراد آپ نے پاکستان کے امیر طبقے کو یعنی کہ ایلیٹ کو دیے ہیں، تقریباً 2000 ارب کے مراد، وہ ختم کرنا ہے. دوسری طرف خرچوں میں جو بے تحاشا اضافہ آپ نے کر لیا ہے، بے شمار منسٹریاں، ڈویژنز، آٹونومس ڈپارٹمنٹس وغیرہ، وہ سب آپ کو کلین اپ کرنا ہے. تیسری طرف آپ کو اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں پرائیورٹی لانی ہے، اور 2 سیکٹرز میں صرف زیادہ کام کرنا ہے. ہائی ویز ہم نے کافی بنا لیے، اب وقت آ گیا ہے آپ کو کہ آپ واٹر ریسورسز پہ توجہ دیں اور پاور ڈسٹریبیوشن اور گیس ایکسپلائٹیشن اور ڈسٹریبیوشن پہ کام کریں. اور آخری چیز جو ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ جو نان ایسنشل لگژری امپورٹس ہیں ان پر آپ ٹیکسز بے تحاشا بڑھائیں، یا ان پر کوٹا کچھ عرصے کے لیے کم از کم لگائیں، زیادہ کر دیں. ڈاکٹر صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی یہ تجاویز اور یہ آپشنز آگے یقیناً یہ صورتحال جو ہے بہت چیلنجنگ ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، اس دعا کے ساتھ کہ ہم بہتری کی طرف جائیں اور صورتحال بہتر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.